नमूनिया की बहावलपुर में नमूनिया कीमती जाने निकलने लगा। 2 रोज में 3 बच्चे दम तोड़ गए। 24 घंटे में मजीद एक बच्चा जान की बाजी हार गया। अब तक जान बहक होने वाले बच्चों की तादाद 78 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में 16 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में नमूनिया से मुतासर 9 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर में नमूनिया कीमती जाने निकलने लगा। 2 रोज में 3 बच्चे दम तोड़ गए। 24 घंटे में मजीद एक बच्चा जान की बाजी हार गया। अब तक जान बहक होने वाले बच्चों की तादाद 78 हो गई, जबकि मुख्तलिफ अस्पतालों में 16 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए ताहिर जोया हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा नमूनिया की सूरत हाल के हवाले से। जी, नमूनिया इन्फेक्शन में एक दफा फिर सर्ज देखने में आ रही है। मौसम जो है भावलपुर का काफी हद तक बेहतर हो चुका है। सर्दी जो है उसका दौरानिया अब सिर्फ रात गए तक सुधर चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो मरीज हैं नमूनिया के उनके रिपोर्ट होने का सिलसिला भी जारी है। और सबसे अहम बात यह है कि अब तक जो हलाकतें हैं उनका सिलसिला नहीं रुक सका है। बच्चे जो हैं वो ताहाल जहां बक होने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज में भावलपुर शहर के अंदर 3 बच्चे जो हैं वो नमूनिया के इन्फेक्शन से जहां बक हो चुके हैं। अगर हम शहर के 2 अस्पतालों की बात करें, सरकारी अस्पतालों की, तो सर सादिक आबासी अस्पताल में 3 बच्चे गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान जहां बक हुए हैं। अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो एक मजीद बच्चा सर सादिक आबासी अस्पताल में जो है वो जहां बक हुआ है। मैं इस वक्त सर सादिक आबासी अस्पताल में मौजूद हूं और यहां पर 3 बच्चे मजीद जो है पिछले 24 घंटों में एडमिट किए गए हैं। 5 बच्चे जो है वो सेहतयाब होने पर उनको डिस्चार्ज किया गया है और सूरत हाल जो है वो जूं की तूं बरकरार है। ये देखते हुए कि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, दर्जा रात जो है उसमें वाज़े इजाफा देखने में आया है। खासतौर पर दिन का दर्जा जो है वो अब 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक एवरेज जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद नमूनिया जो है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। लेकिन अच्छी बात भी यह है कि जो बच्चे दाखिल हैं अस्पताल में, विक्टोरिया अस्पताल में और सर सादिक आबासी अस्पताल में, वो सिर्फ 1 और 2 दिन के दाखिला के बाद डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है वो बेहतर हो चुका है और जल्दी सेहतयाब हो रहे हैं। इससे कबल जब पीक पे था नमूनिया और पीक पे मौसम सरमा था, तब सूरत हाल जो थी वो इसके बरक्स थी। बच्चे जो थे वो ज्यादा एडमिट हो रहे थे और जो डिस्चार्ज होने की रेशो थी वो काफी कम थी। लेकिन अब डिस्चार्ज होने की रेशो ज्यादा है, आमद जो है वो कम दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे जो हैं वो इस मर्ज की वजह से जहां बक होते दिखाई दे रहे हैं। जो तिबी एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि बच्चे जो हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनमें ज्यादा हद तक फैल चुका है। जो मुतासरा बच्चे हैं वो सेहतमंद बच्चों को इन्फेक्शन लगा रहे हैं, जिसकी वजह से मजीद बच्चे जो हैं वो इससे शिकार होकर अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। और इस वक्त भावलपुर शहर में 1 जनवरी से अब तक की बात करें तो 1465 बच्चे जो हैं वो इन 2 अस्पतालों में रिपोर्ट हो चुके हैं। जहां बक बच्चों की तादाद जो है वो 78 तक पहुंच गई है, जो कि बहावलपुर की तारीख में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि सर्दियां जो थी वो काफी ज्यादा पड़ी और लॉन्ग सर्दियां थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। और अब भी देखने में यही आ रहा है कि जो इन्फेक्शन है वो बज़ाहिर तो फैल रहा है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि मुतासरा बच्चे जो हैं वो सेहतमंद बच्चों को इन्फेक्शन जो है वो लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मजीद फैलता जा रहा है। और तिबी माहिरीन की तरफ से यही कहा गया है कि जितनी ज्यादा प्रिकॉशंस की जाएं वही इस इलाज है। और जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा उनको भी इस सूरत हाल को मद्देनजर रखकर उनकी जो है तदबीर है वो अख्तियार करें, क्योंकि अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इस पे जो वैक्सीन है वो ज्यादा कारआमद नहीं साबित हो रही, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ एक अहम बात यह है कि बहावलपुर में अब मौसम जो है वो रात के औकात में थोड़ा ठंडा रहता है, दिन के औकात में गर्म रहता है। तो इस खट्टे और मीठे मौसम के इम्तजाज में भी जो शहरी हैं, जो बच्चे हैं, वो ठंडी अशिया का इस्तेमाल करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। तिबी माहिरीन ने वालिदैन को सिर्फ 2 जो है बातों की तरबीह की है कि जो मुतासरा बच्चा है उसको सेहतमंद बच्चों से दूर रखें, स्कूल जाने से उसको रोकें ताकि घर में उसको आइसोलेट करें और मजीद जो है इन्फेक्शन ज्यादा ना फैल सके। साथ साथ जो बच्चे जिनको वैक्सीनेशन नहीं की गई उनकी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि वैक्सीनेशन के बाद वो इस बीमारी का शिकार ना हो। इसके साथ बहावलपुर में ओवरऑल मौसम जो है वो काफी हद तक अब क्लियर हो चुका है, लेकिन सूरत हाल जू की तू बरकरार है। ये जो नमूनिया इन्फेक्शन है इसकी सूरत हाल जू की तू बरकरार है। आने वाले दिनों में तिबी माहिरीन का यही कहना है कि अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई तो मौसम गर्मा में भी ये जो इन्फेक्शन है ये मजीद इसमें फैलने का खदशा है। जी ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। अब हमें मुल्तान से बिलाल नियाज़ी ने ज्वाइन किया है। बिलाल, बताइएगा जो बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है उनको भी नमूनिया की जो है शिकायत मौसूल हो रही है, क्या वैक्सीनेशन के अंदर कोई मसला है? मुल्तान की बात करें तो इस हवाले से मुल्तान में केसेस जिन बच्चों को वैक्सीनेशन हुई थी उनको
اس طرح کے کیسز رپورٹ نہیں ہوئے. زیادہ تر پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو بچے نامولود ہوتے ہیں، جو کہ 6 مہینوں کے 2 مہینوں کے بچے ہوتے ہیں اور ان کو ویکسینیشن ٹائم پر نہیں لگی ہوتی، تو ان کی قوت مدافعت پہلے ہی کم ہوتی ہے. تو اس حوالے سے نمونیا سے بچاؤ کے حوالے سے جو مختلف ویکسینیشن ہیں، جس طریقے سے 7 مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے محکمہ صحت انجیکشن لگاتا ہے، ویکسین دیتا ہے، اس میں خطرہ بھی ہے، تشنج بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر بیماریاں بھی شامل ہیں. تو وہ تقریباً گھر گھر جا کر جو ویکسینیٹر ہیں وہ بچوں کو جا کر لگاتے ہیں. لیکن اس میں زیادہ تر پرابلم یہ آتا ہے کہ جن بچوں کی قوت مدافعت پہلے ہی بہت کم ہوتی ہے، جو بچے پیدا ہونے کے بعد بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف بیماریوں کا بھی شکار ہوتے ہیں. جس طرح اگر کوئی بچہ گردے کے مرض کا میں لاحق ہے، دل کے پرابلم میں لاحق ہے، تو اس کے لیے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ نمونیا اور دیگر بیماریوں کا شکار ہو جائے، کیونکہ اس کی قوت مدافعت کم ہے. تو اس حوالے سے جب ہم محکمہ صحت سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ویکسینیشن کے بعد جو بچے صحت مند ہوتے ہیں ان کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ وہ نمونیا، خطرہ اور دیگر بیماریوں کا شکار ہو. ہاں، جن بچوں کی قوت مدافعت بہت کم ہو اس حوالے سے ان کے چانسز ہوتی ہیں، لیکن ویکسینیشن کے بعد یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ ان کو جانی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ان کا جو مرض ہوتا ہے وہ قابل علاج ہوتا ہے. اس لیے جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو بار بار یہ تاکید کر رہے ہیں کہ والدین ویکسین لازمی کروائیں بچوں کی، اور اس حوالے سے کیونکہ زیادہ تر چانسز میں یہی نظر آیا کہ جو ویکسینیٹڈ بچے آتے ہیں ان میں کم چانسز ہوتے ہیں بیماریوں کے، اور جو بچے ویکسین کے بغیر آتے ہیں ان میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو جو محکمہ صحت کی جانب سے ویکسین بچوں کو لگائی جاتی ہے وہ تو WHO اور تمام تر جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں ان سے اپروو کرانے کے بعد ہی بچوں کو لگائی جاتی ہے. اس حوالے سے ملتان میں تو ڈاکٹرز کی جانب سے اس کے حوالے سے کسی قسم کا جو سلسلہ سامنے نہیں آیا، لیکن ڈاکٹرز یہی کہہ رہے ہیں، والدین سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اگر بچے بخار میں مبتلا ہو رہے ہیں، بچوں کو چیسٹ انفیکشن ہو رہا ہے اور بچے مسلسل کھانسی کا مرض کا شکار نظر آ رہے ہیں تو ان کا چیک اپ کرایا جائے، ان کو ہاسپٹل لے کے جایا جائے تاکہ ان کی بیماری کا علاج کیا جا سکے. جب بچے کو 10 دن ہفتہ وہ بیمار رہتا ہے، اس کے بعد جب ہاسپٹل لایا جاتا ہے تو اس وقت تک جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اس حد تک کنٹرول کر لیتے ہیں کہ وہ جا کر نمونیا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو ڈاکٹر سے یہ بار بار تاکید کریں کہ جن بچوں کو اگر بخار کی شکایت ہوتی ہے، چیسٹ انفیکشن کی شکایت ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر والدین کو چاہیے کہ وہ ہاسپٹل سے رجوع کریں اور اس کا ابتدائی طور پر چیک اپ شروع کرا دیں، علاج شروع کرا دیں. جب اس میں تاخیر ہوگی تو وہ یقیناً مختلف امراض کا سبب بنے گا. ملتان چلڈرن کمپلیکس میں 58 بچے جو ہیں وہ اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں. یہ 1 جنوری سے جب پورے طور پنجاب میں شدید سردی کی لہر آئی اس وقت نمونیا کا مرض بڑھا اور اس وقت سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پر نوٹس لیا تھا اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پر نوٹس لیا تھا. نمائندہ روحی بلال نیازی ہمیں نمونیا کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کری تھے. بہت شکریہ بلال. اب آپ کو بتائیں پورے والا میں BISP سینٹر پر المناک واقعہ. امدادی رقم کی تقسیم کے دوران چھریاں چل گئیں. ریٹیلر کو لڑکی سے موبائل نمبر مانگنا مہنگا پڑ گیا. لڑکی کے ورثاء کا دکاندار پر چھریوں سے حملہ. دکاندار شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ملزم فرار. پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے. یہاں آپ کو بتا رہے ہیں بورے والا میں BISP سینٹر پر المناک واقعہ پیش آیا ہے. امدادی رقم کی تقسیم کے دوران چھریاں چل گئی ہیں. ریٹیلر کو لڑکی سے موبائل نمبر مانگنا مہنگا پڑ گیا. بورے والا میں لڑکی کے ورثاء کا دکاندار پر چھریوں سے حملہ کیا گیا. دکاندار شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے کاشف چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف بتائیے گا دکاندار کی حالت کیسی ہے اس وقت؟ جی بالکل، یہ المناک واقعہ جو ہے وہ تھانہ گگو منڈی کی حدود میں پیش ہے، جہاں پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم کی قسط کی تقسیم جاری تھی کہ اسی دوران مبینہ طور پر ریٹیلر کی جانب سے وہاں پر امدادی رقم لینے کے لیے آئی خاتون سے موبائل نمبر مانگا گیا، جس پر لڑکی کے ساتھ آئے نوجوان نے اس پر جو ہے وہ چھریوں سے حملہ کر دیا، جس کے باعث جو ہے وہ ریٹیلر زخمی ہو گیا. ریٹیلر جو مرزا شاہد ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ RST گگو منڈی میں منتقل کر دیا گیا ہے. دوسری جانب جو ہے اس واقعے کی فوٹیج جو ہے وہی کو موصول ہو گئی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ ریٹیلر کے پیچھے بھاگتا ہے.
اور چھریوں کے وار کرتا ہے. اس واقعہ پر جی کاشف، جیسے کہ ہم یہ فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر سیکیورٹی گارڈ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں یہاں پر جو ریٹیلر ہیں وہاں پر سکیورٹی جو ہے وہ ہر کوئی معمول نہیں ہوتا اور نہ ہی یہاں پر پولیس کا کوئی اہلکار موجود ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سینٹر پہ بے اتنا رش ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر پولیس کی جانب سے کسی قسم کی سکیورٹی یا کسی قسم کا اہلکار یہاں پر موجود نہیں ہے. دوسری جگہ پولیس کی جانب سے واقعہ کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہے اور ملزم جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ کارروائی میں کامیاب ہو گیا ہے. ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے. برے والا میں یہ المناک واقعہ پیش آیا ہے. لڑکی کے ورثاء کا دکاندار پر چھریوں سے حملہ کیا گیا ہے. دکاندار اس وقت شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے. امدادی رقم کی تقسیم کے دوران چھریاں چل گئی ہیں. ریٹیلر کو لڑکی سے موبائل نمبر مانگنا مہنگا پڑ گیا ہے. برے والا میں یہ المناک واقعہ پیش آیا ہے BISP سینٹر پر اور ریٹیلر کو لڑکی سے موبائل نمبر مانگنا مہنگا پڑ گیا ہے. پولیس نے کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے اور لڑکی کے ورثاء نے دکاندار پر چھریوں سے حملہ کیا ہے. یہ امدادی رقم کی تقسیم کے دوران چھریاں چلا دی گئی ہیں. ریٹیلر کو لڑکی سے موبائل نمبر مانگنا مہنگا پڑ گیا ہے. برے والا میں BISP سینٹر پر المناک واقعہ پیش آیا ہے. اہم خبر ہے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دکاندار پر کس طرح تشدد کیا جا رہا ہے. ملتان کے بیشتر واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال. ملتان کے عوام پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. واٹر فلٹریشن پلانٹ انتظامیہ کی توجہ کا مرکز. مزید تفصیلات جانیں گے شکیل سلطان سے. جی شکیل، آگاہ کریں. میں اس وقت ملتان کے الجران روڈ کے اسی واٹر فلٹریشن پلانٹ پر موجود ہوں جو پچھلے 2 سے 3 سالوں سے بند پڑا ہے. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو اس فلٹریشن پلانٹ کی براہ راست یہ حالت زار دکھائے تو یہ انتظامیہ کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اندر سے ٹوٹیاں بھی غائب ہیں اور پلانٹ کی دیکھ بھال جو ہے وہ نہ ہونے سے مکمل طور پر اس میں گندگی بھی ہے اور اندر جتنے بھی ٹوٹیاں لگائی گئی تھیں وہ بھی یہاں سے اٹھا لی گئی ہیں. اور پلانٹ کے باہر کے مناظر اگر آپ کو کیمرہ مین ذہن دکھائے تو گندگی کے ڈھیر ہیں. یعنی کہ یہاں سے صاف پانی شہریوں نے آ کے بھرنا ہوتا ہے. صاف پانی تو دور کی بات، یہاں گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں، شہریوں کو مزید پریشان کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے بھی اس معاملے پر بات کرتے ہیں. اچھا کیا کہنا چاہیں گے، کب سے پلانٹ بند پڑا ہے، پانی کہاں سے بھر کے آتے ہیں، کن مسائل کا سامنا؟ اس مسائل کا پانی تو ہمیں سادہ قانونی سے بھرنا پڑتا ہے. یہ تو تقریباً 3 سال سے بند ہوا پڑا ہے اور کئی دفعہ مطلب کہ ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا. بات آپ بھی آتے رہ گئے ہو. MD واسا سے بھی میں خود بھی ملا، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کیا تھا، انہوں نے کہہ دیا جی ہاں جی آ رہے تو آ رہے، بس وہ اسی آنے جانے میں وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. اب علاقے کی پوزیشن دیکھ لو، یہ دیکھ لو. اب پانی کے لیے یہاں سے اب پیچھے سکول ہے، گرمی شدید اتنی ہو رہی ہے. ہاں جی اب پانی کا جو ہر بندے نے پانی بھرنا ہے، دکاندار بیٹھے، علاقہ ہے، پانی یہاں کا گندا پانی پینے کا، بیماریاں پھیل رہی ہیں. اس کے اوپر ہمارے انتظامیہ یا ہماری اب نئی حکومت یعنی کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو آ گئی ہیں جو کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا. اچھا یہ رمضان المبارک ہے، روزے بھی ہوتے ہیں، تو پانی پھر کہاں سے بھر کے لاتے ہیں؟ دور سے خرچہ بھی آتا ہوگا دور جانے پر؟ تقریباً 50 روپے ایک بوٹل پہ ہمارا پیٹرول ایکسپینسو خرچہ ہوتا ہے، منیمم 50 روپے. اس کے علاوہ اس کا جو مین مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ آج کل روزگار ہے نہیں، کاروبار کا سسٹم نہیں ہے، اوپر سے ایکسٹرا ایکسپینسو. حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کرے. عرصہ 3 سال سے ہم آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں، کوئی سنوائی ہماری نہیں ہو رہی. اچھا بزرگوں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پانی صاف نہ ہونے سے صحت کے کن مسائل کا سامنا ہے؟ بہت بڑے مسائل کا سامنا ہے. پانی لینے کے لیے کبھی چوک شہباز، جموں والا، کبھی جناب صادق کالونی، جہاں فلٹر کھلا ہوتا ہے وہاں سے پانی مل جاتا ہے. لیکن خرچہ بھی ہوتا ہے. موٹر سائیکل بھی جناب بچے تنگ ہوتے ہیں جناب لے جانے لے آنے میں کین. تو یہ تو 3 سال سے بھر پڑا ہے. یہاں تو کوئی سنائی نہیں دے رہا، نہ حکومت دے رہی ہے، نہ وزیر اعلیٰ دے رہا ہے، نہ جناب علی وزیر اعظم صاحب کوئی سنائی دے رہے ہیں، نہ چیئرمین بھی. چیئرمین کے پاس جاؤ تو وہ کہتا جی آرڈر کیا ہوا ہے کہ DC صاحب اس میں سنائی نہیں دے رہے ہماری. ہاں سیاسی نمائندہ یہی ہے بھٹا صاحب چیئرمین، ممتاز بھٹا چیئرمین صاحب، نائب چیئرمین ہیں وہ ہمارے علاقے کے. لیکن ان کو بھی کئی دفعہ کہا ہے، کونسلروں کو بھی کہا ہے
لیکن وہ کوئی سنائی دینے والا نہیں ہے. درخواست دی ہوئی ہے جی, درخواست آگے ڈی سی او صاحب بھی کمپلین کو کرے نا, مکمل کرے نا کمپلین صاحب, تو کوئی نظر. پلاٹ کی ٹوٹیاں کہاں چلی گئی ہیں؟ پانی کی صاف ٹینک ہیرونی لے گئے, کوئی چوکیدار نہیں ہے یہاں. جو مرضی ہے پیپ بھی پیچھے سے اکھیڑ کے لے گئے, اور وہ ٹینک کے اوپر سے بھی پیپ اکھیڑ کے لے گئے. رات کو کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. گورنمنٹ کا کوئی آدمی نہیں ہے, گورنمنٹ کا پلاٹ ہے, گورنمنٹ دیکھتی نہیں ہے. اس طرح بھی آ کے دیکھے بھائی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا پلاٹ کے اوپر. اچھا, یہاں کے جو الجلان روڈ پر جتنے بھی مکین ہیں وہ صاف پانی سے محروم نظر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے پلانٹ کچھ ہی دن چلا اور اس کے بعد غیر فعال ہو گیا, جس کی وجہ سے صاف پانی دور دراز علاقوں سے بھرنا پڑتا ہے اور خود پیسے بھر کر جا کر وہ پانی لانا پڑتا ہے. اور اگر یہاں کا زیر زمین جو پانی ہے وہ آلودہ ہے, وہ پئیں تو بیماریاں ہوتی ہیں. سیاسی نمائندوں کو درخواستیں دیں, افسران کو درخواستیں دیں, لیکن کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی. تو علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے, افسران سے, سیاسی نمائندوں سے اور جو نئی حکومت آئی اس سے مطالبہ ہے کہ ملتان شہر کے واٹر فلٹریشن پلانٹ کو توجہ دی جائے اور یہاں کے پلانٹس کو بحال کیا جائے تاکہ شہری صاف پانی پئیں اور ایک اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزار سکیں. جی, پانی پیئیں شہری اور اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزار سکیں. بہت شکریہ شکیل اپڈیٹ کرنے کے لیے. میاں والی کے شہری صاف پانی کو ترس گئے, فلٹریشن پلانٹس غیر فعال, شہری صاف پانی سے محروم. شہریوں کا کہنا ہے کہ صاف پانی کے حصول کے لیے مشکلات سے دو چار ہیں. اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں اختر مجاز سے. جی اختر. بالکل, اگر ہم بات کریں پینے کے صاف پانی کے حوالے سے تو پانی انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور ماہ رمضان میں تو پانی کی اہمیت ویسے ہی بڑھ جاتی ہے. میاں والی میں پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور ان علاقہ جات میں جہاں پہ پانی کو بہتر پانی موجود نہیں تھا تو وہاں پہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے. 11 فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں میاں والی شہر میں, جن میں سے 5 تو فعال ہیں, 6 تاحال غیر فعال. قریبی علاقوں کے جو لوگ ہیں اس فلٹریشن پلانٹ کے صاف پانی سے محروم ہیں. ہمارے ساتھ ایک مکین بھی موجود ہے, ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بھائی, آپ کا ساتھ ہی گھر ہے, یہ فلٹریشن پلانٹ خراب ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل سر, یہ جو ہے کہ پانی کا جو ہے نا کافی زیادہ مسئلہ بن گیا. جب سے سولنگ کیا ہے تو بڑی کوالٹی خراب ہو چکی ہے. تو ایسے فلٹریشن پلانٹ ضرور ہونے چاہیے, اور یہ بالکل فعال نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم پیٹ کے مسائل, ڈائریا, یہ مختلف بیماریاں ہمیں خراب پانی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. تو جس کی وجہ سے جو ہے نا اسے فعال کرنا چاہیے تاکہ ہمیں صاف پانی کا ایک تو سورس زیادہ سے زیادہ اچھا ملے اور تاکہ بیماریوں کا خرچہ بھی بچا جا سکے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی کہ فلٹریشن پلانٹ پہ صاف ستھرا پانی ہوتا ہے. پانی کیونکہ ان دنوں میاں والی کے مختلف علاقوں کا پانی جو ہے وہ ناقص ہو چکا اور پینے کے قابل نہیں رہا, جس کی وجہ سے پیٹ کے امراض, ڈائریا, دیگر امراض پیدا ہو رہے ہیں. اگر فلٹریشن پلانٹ سے صاف پانی میسر ہوگا تو لوگ بیماریوں سے بچیں گے. اور اس حوالے سے لکھا جا چکا ہے جیسے حکومت پنجاب کی جانب سے فنڈ میسر ہو, میاں والی میں 6 جو غیر فعال فلٹریشن پلانٹ ہیں ان کو بھی فعال کر دیا جائے گا. جی اختر, بہت شکریہ. مظفر گڑھ میں صاف پانی کا مسئلہ سنگین ہونے لگا. میونسپل کارپوریشن کا عملہ گھروں میں بیٹھ کر تنخواہ لینے لگا ہے. مضر صحت پانی سے شہری مختلف بیماری میں مبتلا ہونے لگے. مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر سے. عامر, آگاہ کریں. آپ کے دیگر علاقوں کی طرح مظفر گڑھ میں بھی جو پینے کا صاف پانی ہے اس کے مسائل جو ہیں وہ سنگین ہیں. مظفر گڑھ میں کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ ایک شہر کے ایک واٹر پلانٹ پر ہم موجود ہیں. واٹر پلانٹ پر شہری جو ہے وہ اب پانی بھرنے کے لیے نہیں آتے کیونکہ پانی جو ہے وہ واٹر پلانٹ کا بھی جو ہے وہ اس قدر جو خراب ہو چکا ہے کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی ماہ فلٹر تبدیل نہیں کیے جاتے. ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں. رمضان المبارک میں صاف پانی میسر ہے شہریوں کو کہ نہیں؟ مظفر گڑھ میں پانی کی صورت ناقص ہے, تو جگہ جگہ واٹر پلانٹ تو ہیں پر نا اس کے 6 مہینے تک نا فلٹر چینج نہیں ہوتے, تو شہریوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ہماری ڈپٹی کمشنر صاحب سے گزارش ہے کہ ٹی ایم میں کہ جو زمرے میں جو آتا ہے یہ تبدیل انہیں کہا جائے کہ یہ واٹر پلانٹ میں جو فلٹر لگے ہوئے ہیں اس کو باقاعدگی سے تبدیل کیا جائے. اور ضلع کونسل سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس پر خاص توجہ کرے. فلٹر تبدیل نہیں ہوتا, اس وجہ سے شہری جو ہے وہ پریشان ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ صاف پانی کا مسئلہ مظفر گڑھ میں بڑی حد تک جو ہے وہ سنگین ہو چکا ہے. 2010 میں جو سیلاب آیا
اس کے بعد سے مظفر گڑھ کا جو زیر زمین پانی ہے وہ اس قدر جو ہے وہ خطرناک ہو چکا ہے کہ پانی میں آرسینک کی مقدار جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور مظفر گڑھ کے شہری معدے اور پیٹ کی مبتلا ہو رہے ہیں. اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. جی عامر، بہت شکریہ. رحیمیہ خان میں صاف پانی نایاب، شہری دور دراز کے فلٹریشن پلانٹ سے پانی بھرنے پر مجبور ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر کے آدھے فلٹریشن پلانٹس خراب ہو چکے ہیں. رحیمیہ خان میں صاف پانی نایاب ہو گیا، شہری دور دراز کے فلٹریشن پلانٹ سے پانی بھرنے پر مجبور ہیں. مخیر حضرات نے شہر میں 50 فلٹریشن پلانٹس نصب کیے ہیں. شہر کے آدھے فلٹریشن پلانٹس خراب پڑے ہیں. مزید شہری کیا مطالبہ کر رہے ہیں اور جان لیتے ہیں. عامر بھٹی ان کے ساتھ موجود ہیں. جی عامر، بتائیے. بالکل رحیمیہ خان میں صاف پانی کی عدم فراہمی شہر کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ شہر میں اگر کوئی فلٹریشن پلانٹ ہے تو اس میں آدھے سے زائد جو فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ ناکارہ ہو چکے ہیں، نان فنکشنل ہے یا پھر ان کی مرمت نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے شہری جو ہے صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں ان کو جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ سے پانی بھرنے پر مجبور ہیں. جہاں صاف پانی نہیں ملتا تو اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی عام ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیمیہ خان کے سماجی رہنما اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلٹریشن پلانٹ کے ایکسپرٹ ہیں چودھری خالد محمود، ان سے جانتے ہیں. خالد بھی بتائیے کہ اس کی کیا ریزنز ہے کہ رحیمیہ خان میں جو فلٹریشن پلانٹ ہے وہ زیادہ تر ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کی مینٹیننس کتنے عرصے بعد ہونی چاہیے اور نہیں ہوتی. اس کے ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ اگر صاف پانی ہم نہیں پیتے تو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ صاف پانی جب ہم نہیں پیتے تو بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں کامن جو ہے معدے کی بیماری ہے، ہیپاٹائٹس. یہاں رحیمیہ خان میں آرسینک کا لیول بہت زیادہ ہے، تو آرسینک کی وجہ سے جگر کی بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ فلٹریشن پلانٹس کی مینٹیننس بہت لازمی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کافی سارے فلٹر پلانٹ لگائے گئے ہیں، لیکن میرے اندازے کے مطابق کہ 80% فلاپ ہیں، یعنی کہ بند پڑے ہوئے ہیں، ان کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے. تو ان کو اگر مینٹین کیا جائے پراپر تو وہ چل سکتے ہیں. تو مخیر حضرات کی طرف سے بھی کافی سارے فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے یعنی کہ ایکٹیو ہیں. تو گورنمنٹ کے جو ہیں وہ نان ایکٹیو ہیں. تو ہمارا مطالبہ ہے پورے ضلع رحیمیہ خان کی طرف سے کہ ہمیں صاف پانی مہیا کیا جائے اور فلٹریشن پلانٹ جو ہے فعال کیے جائے اور نئے بھی لگائے جائیں ضرورت کے مطابق. جی بالکل، ہمیں تفصیلاً بتایا گیا کہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کی پراپر مینٹیننس نہیں کی جاتی اور مطالبہ بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک تو فلٹریشن پلانٹ جو آلریڈی سے جو ہے وہ نان فنکشنل ان کی مرمت کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ شہر میں آبادی کے لحاظ سے زیادہ فلٹریشن پلانٹ انتظام نصب کرے تاکہ شہری جو ہے صاف پانی کی سہولیات سے مستفید ہو سکیں. جی ٹھیک ہے عامر بھٹی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. شہری کہتے ہیں کہ مخیر حضرات نے شہر میں 50 فلٹریشن پلانٹس نصب کیے ہیں. صاف پانی کا نایاب ہونا شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، شہریوں کی جانب سے ایسا کہا گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ شہر کے آدھے فلٹریشن پلانٹس خراب پڑے ہیں. اب آپ کو بتائیں، ملتان کے واسیوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے واسا پیش ڈائریکٹر انجینئرنگ واسا عبدالسلام کی روحی سے گفتگو. کہتے ہیں کہ واسا کے 65 فلٹریشن پلانٹس مکمل فعال ہیں. ماہ سیام میں 4 اوقات میں پانی فراہم کیا جا رہا ہے. مزید ان کا کیا کہنا جانتے ہیں سلمان سمیع سے. جی سلمان. جی بالکل، بات کریں گے صاف پانی کے حوالے سے تو واسا ملتان جو ہے وہ شہریوں کو صاف پانی فراہم کرنے میں کوشاں ہے اور اس وقت میں موجود ہوں ڈائریکٹر انجینئرنگ عبدالسلام صاحب کے ساتھ. ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ واسا جو ہے وہ صاف پانی فراہم کرنے میں کتنا کوشاں نظر آ رہا ہے؟ جی، واسا ملتان نے شہر کے مختلف علاقوں میں 65 واٹر فلٹریشن پلانٹس نصب کیے ہوئے ہیں جو کہ دن میں 3 بار جو ہے وہ لوگوں کو پانی مہیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ واسا نے 84 ٹیوب ویلز جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں نصب کیے ہوئے ہیں جو کہ دن میں ابھی آج کل رمضان کی وجہ سے 4 ٹائم لوگوں کو پانی مہیا کر رہے ہیں. ایک صبح سحری میں، پھر صبح کے ٹائم میں، پھر دوپہر میں اور لاسٹ ہم شام میں افطاری کے ٹائم پر لوگوں کو پانی دے رہے ہیں. اور جو ہمارے واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں وہ پراپر طور پر جو ہیں وہ مانیٹر کیے جا رہے ہیں. وہاں پر پراپر ہمارا سٹاف ڈپیوٹیڈ ہے اور اس کے پراپر جو ہے ہم ریگولر بیسس کے اوپر فلٹر چینج کر رہے ہیں، اس کا میڈیا چینج کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بہتر اور صاف پانی کی سہولت مہیا کی جا سکے.
جی بالکل، اس وقت واسا جو ہے وہ پانی فراہم کرنے میں کوشاں ہے، اور ماہ سیام کے موقع پر جو وہ اس وقت شہریوں کو 4 ٹائم جو ہے وہ پانی فراہم کیا جا رہا ہے، جس میں سحری کا ٹائم، صبح کا ٹائم، دوپہر کا ٹائم اور افطاری سے پہلے جو ہے وہ پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے واسا کے جو فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو صاف پانی مہیا کیا جا سکے۔ جی سلمان، بہت شکریہ آپ کا۔ بہاولپور کے متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام ٹوٹل 25 فلٹریشن پلانٹس ہیں۔ چیف آفیسر میاں اظہر کا کہنا ہے کہ 24 فلٹریشن پلانٹ چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے محمود ظہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمود، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی، بہاولپور شہر جو ہے وہ کافی حد تک سہولیات والا شہر ہے، جسے کہتے ہیں کہ یہاں پر معاملات کا نوٹس بھی فوراً لیا جاتا ہے۔ یہاں کی ضلع انتظامیہ اور دیگر لوگ بھی شہریوں کے لیے متحرک رہتے ہیں۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بہاولپور میں میونسپل کارپوریشن کے تحت 25 فلٹریشن پلانٹ چلتے ہیں، روزے داروں کو صاف پینے کا پانی فراہم ہو، اس حوالے سے 24 فلٹریشن پلانٹ ورکنگ حالت میں ہے۔ لیکن ایک یہ فلٹریشن پلانٹ اگر میرے کیمرہ مین اس وقت آپ کو دکھا رہے ہوں تو یہ خراب ہے، شہر کے گنجان آباد علاقے میں، سیٹلائٹ ٹاؤن میں۔ اس کے خراب ہونے کے بعد یہ کئی ماہ سے چونکہ خراب ہے، اس وجہ سے شہریوں کو ضرور تنگی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اس تنگی کو بھی نوٹس لیا گیا ہے روہی کی خبر پر چلنے سے پہلے ہی، اور اس کے حوالے سے ایکشن لیا جا رہا ہے، وہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ پہلے شہریوں کی شکایت ہم سنتے ہیں، کیا معاملہ ہے یہاں پر؟ یہ ذرا بتائیے، کتنے ماہ سے بند؟ جی 8-9 مہینے سے فلٹریشن پلانٹ بند ہے اور لوگوں کو میٹھا پانی پینے کی کافی تنگی ہے، پانی بھی اس کا صحیح نہیں ہے۔ حکام بالا سے بار بار ریکویسٹ کی گئی ہے بھائی اس فلٹر پلانٹ کو صحیح کرایا جائے، اور مریم نواز صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بھی ایکشن لے اور اس کو فوراً صحیح کریں۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ سے بھی ریکویسٹ ہے، لیکن ساتھ ہم یہاں جو پہلو جس ادارے کے اچھے ہیں وہ ضرور دکھائیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ ہی ایک اور فلٹریشن پلانٹ ہے جو کہ ورکنگ حالت میں ہے۔ یہاں پر 2 فلٹریشن پلانٹ ہے، یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ، شہری آ رہا ہے اور پانی لے کر جا رہا ہے۔ شاید اس کی خرابی کا اتنا زیادہ معاملہ اس وجہ سے ہائی لائٹ یا نوٹس نہیں لیا جاتا کہ یہاں پر ساتھ ہی ایک فلٹریشن پلانٹ بالکل صحیح حالت میں ہے خراب ہونے والے فلٹریشن پلانٹ کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود یہ فلٹریشن پلانٹ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کے لیے فوری طور پر ایکشن میں آئے ہیں چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن میاں اظہر صاحب، کیا کہیں گے کیوں خراب ہے اتنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کے ایس پی نے یہ فلٹریشن پلانٹ لگائے تھے اور یہ کارپوریشن کو دیے 2020-21 میں۔ ان کا کچھ جو ہے سسٹم جو ہے نا اس میں کچھ خرابیاں ہیں اور وہ بہت کاسٹلی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے جو یہ 2010 کا کارپوریشن نے لگایا ہوا ہے یہ ساتھ، اور یہ الحمدللہ آپ کے ساتھ ہی ہے۔ چلے وہ ہینڈ اوور تو آپ کے ہوئے تھے نا، افرادی قوت کا مسئلہ ہے؟ افرادی قوت کا ایک تو ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے، ملازمین جو ہے نا ایک فلٹر پلانٹ پہ ہم نے ایک بندہ، اور وہ بھی مطلب 2 فلٹر بھی چلاتا ہے، تو کیونکہ اپوائنٹمنٹ ہو نہیں رہی تو اس سلسلے میں پوسٹیں کم ہیں اور جس کی وجہ سے پرابلم آ رہے ہیں۔ باقی ہمارے تقریباً 25 جو ٹوٹل ہمارے 25 فلٹریشن پلانٹ ہیں، 24 اس میں سے اس وقت چل رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور یہ ایکشن آپ نے فوری لیا بھی؟ یہ فوری لیا، اور یہ بھی یہ کیونکہ بالکل ساتھ ہے اس کا ویسے اس کا اتنا استعمال نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم نے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ تو ابھی یہاں پر اس وقت عملہ پہنچ چکا ہے روہی کی خبر پہ اتنا فاسٹ ایکشن کہ ابھی تو خبر چلی نہیں تھی، تو یہاں پر ٹی ایم او صاحب میونسپل کارپوریشن جو ہے خود پہنچے ہیں یہاں پر، پیچھے اس فلٹریشن پلانٹ کو بھی ٹھیک کروایا جا رہا ہے۔ ساتھ کے ساتھ یہ شکایت بھی کی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ فلٹریشن پلانٹ کا پانی یہاں پر چھڑکاؤ کرتے ہیں اپنی دکانوں کے آگے، اپنی تھڑوں کے آگے۔ اس حوالے سے بھی نوٹس لیا جانا چاہیے، شہریوں کو بھی کوئی شعور کا ثبوت دینا چاہیے کہ یہ پینے کا پانی ہے، صاف پانی ہے، چھڑکاؤ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو یہ ایک لمبی تعداد ہے سٹالز کی، تھڑوں کی، جو کہ یہ لوگ پانی لگاتے ہیں فلٹریشن پینے کے پانی کو۔ اس حوالے سے بھی انتظامیہ بھی کوئی ایکشن لے، اور اس حوالے سے عوام کو بھی شعور کا احساس ہونا چاہیے اور شعور کا ثبوت دینا چاہیے۔ بہاولپور میں اس وقت فلٹریشن پلانٹ جو ایک خراب تھا اس کی خبر ابھی چلی نہیں تھی روہی پر، اس کا ایکشن پہلے لے لیا گیا اور اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ جی کیا گیا ہے اور فلٹریشن پلانٹ کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ بہاولپور سے محمود ظہیر ہمیں فلٹریشن پلانٹ کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔